बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कवल जतोई। आप देख रहे हैं हेल्थ 21 और ये प्रोग्राम डॉक्टर ईसा लैब की जानिब से पेश किया जा रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर इन पाकिस्तान, चैलेंजेस, इनोवेशन एंड प्रिवेंशन। नाज़रीन, सेहतमंद मुआशरा किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की बुनियाद होता है, लेकिन पाकिस्तान का शोबा सेहत आज भी कई अहम चैलेंजेस से दो चार है। मयारी तिब्बी सहूलियात तक रसाई, अद्वियात की दस्तियाबी, बीमारियों से बचाव के हवाले से अवामी शऊर और जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर संजीदा तवज्जो की ज़रूरत है। और खुशआइंद बात यह है कि हेल्थ केयर के शोबे में जिद्दत, डिजिटल सहूलियात और मरीज़ों की बेहतर खदमात की फरहमी के लिए अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। इन्हीं अहम पहलुओं पर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम को दरपेश चैलेंजेस क्या हैं, जदीद टेक्नोलॉजी इस शोबे में किस तरह से तब्दीली ला रही है और बीमारियों से बचाव के लिए आवाम को किन इक़दामात पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। और इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद यासिर अली हाशमी, जो कि CEO हैं दवा हेल्थ केयर फार्मेसी के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यासिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर यासिर, बहुत शुक्रिया आप मेरे शो में आए, वक्त निकाला और प्रोग्राम की जानिब चलते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपके ख़्याल में पाकिस्तान के सेहत के शोबे में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बड़े चैलेंजेस हैं वो क्या हैं और क्या समझते हैं, मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं इस मामले पर? देखिए, अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो सबसे बड़ा चैलेंज प्रेफरेंस का है। अगर आप दुनिया में देखें, इवन USA से कंपेयर कर लें तो USA में एक पेशेंट $15,000 एक पेशेंट के ऊपर आप हेल्थ पे एक्सपेंड आउट करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर आपके सामने हालात मौजूद हैं। आप $40 से $50 से ज़्यादा एक पेशेंट पे खर्च नहीं कर सकते। अगर आप लास्ट अभी बजट गुजरा है तो आपने देखा है कि हमारी लीस्ट प्रेफरेंस जो है वो हेल्थ के ऊपर है। इसी तरह अगर आप देखें इसका इम्पैक्ट कहाँ आना शुरू हुआ, इसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ आउट ऑफ पॉकेट। इस वक्त हर पाकिस्तानी 60% से ज़्यादा जो हेल्थ पे एक्सपेंड करता है वो अपनी जेब से करता है, जबकि इंटरनेशनली ऐसा नहीं है। वहाँ पे डिफरेंट इंश्योरेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। तो डॉक्टर यासिर, ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान आने वाले जो बरस है इनमें आगे क्या देख रहे हैं कि दूसरे ममालिक ने जो है वो सेहत के शोबे में बड़ी तरक्की कर ली है, तो क्या पाकिस्तान में भी इस तरह के जो काम हो रहे हैं तो ये दूसरे ममालिक से कंपेयर कर पाएगा? टू बी वेरी कैंडिड, इस वक्त हम तरक्की तो कर रहे हैं लेकिन डिज़ीज़ की प्रिवेलेंस में कर रहे हैं। अगर आप देखें, पाकिस्तान पहले चौथे नंबर पे डायबिटिक पे में था, हर चौथा पाकिस्तानी डायबिटिक था, वो तीसरा होता जा रहा है। सो यस, हम तरक्की कर सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं, लेकिन हमें अपनी डायरेक्शंस को सेट करना होगा। हमें ये देखना होगा कि हमने किस जगह के ऊपर कहाँ से हेल्थ को आगे लेके जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक्त हमारा प्रेफरेंस अगर टर्शरी केयर पे ज़्यादा है, प्राइमरी हेल्थ केयर पे नहीं है, तो हमें फोकस्ड अपना प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर लेके जाना होगा। तो क्या इकदाम करने चाहिए So, उसके लिए? इस वक्त अगर हम देखें तो हमारा फोकस प्राइमरी हेल्थ केयर पे नहीं है, जिसकी वजह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर इनरोल्ड होते हुए नज़र आते हैं, और एक्विटी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा अर्ली डिटेक्शंस नहीं हो पाती हैं। डायबिटीज पे एक पेशेंट है, हमने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेस्ट रन किया जिसमें से हर 60% लोगों को, 100 में से 60% लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो डायबिटिक हैं। और ब्लड प्रेशर के ऐसे पेशेंट्स थे जिसमें 70% लोगों को यही नहीं पता था कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। सो ये अर्ली डिटेक्शन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर फोकस गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट इदारों का होना भी बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप बीमारी को अर्ली एजेस के अंदर डिटेक्ट करें और अपनी लाइफस्टाइल से और अर्ली मेडिसिन से उसे कंट्रोल करें, ताकि आप 50-60 साल के अंदर हॉस्पिटलाइज ना हो कोमॉर्बिडिटीज़ या दूसरी बीमारियों के साथ, या उस बीमारी की ख़तरनाक हालात के अंदर आप हॉस्पिटल में ना जाएँ। तो वन टेप कि आपने अर्ली डिटेक्शन के ऊपर या प्राइमरी हेल्थ केयर पर फोकस्ड होना है। अच्छा डॉक्टर यासिर, क्या समझते हैं सेहत के बढ़ते हुए जो अखराजात हैं उन्होंने आम शहरियों को किस हद तक मुतासर किया है? देखिए, जैसे अभी शुरू में हमने डिस्कस किया कि इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग आउट ऑफ पॉकेट 60% प्लस दे रहे हैं, तो वो डेफिनेटली फिर वो दवाओं को इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, वो लैब टेस्ट कराना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ती चली जा रही है। अगर आप देखें, एक वक्त हम बड़ी बेसिक एंटीबायोटिक भी लेते थे और हम ट्रीट हो जाते थे, अब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं तो हम ट्रीट नहीं हो रहे हैं। सो यस, हमें इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अफोर्डेबिलिटी की है। मुझे याद है कि हमने एक कॉन्सेप्ट जो आपने शुरू में बताया दवा हेल्थ केयर का स्टार्ट किया, तो वो इसीलिए किया कि लोगों तक कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन पहुंच सकें। सो इसी तरह बहुत सारे इदारे हैं जो लोगों के साथ कॉस्ट इफेक्टिव
تھیراپی کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو بٹ دین اگین ہمیں یہ میکرو لیول کے اوپر گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر مل بیٹھ کے اس کے اندر ڈائریکشنز کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر یاسر، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ مریض جو ہے وہ نا امید ہو جاتے ہیں اور علاج کروانا چھوڑ دیتے ہیں، تو کون سی مشکلات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ان کو مریضوں کے سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ علاج کروانا چھوڑ دیتے ہیں؟ دیکھیے فرسٹ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ افورڈیبلٹی، جو آپ نے پہلے بھی کہا کہ ان کی فائنینشیل اسٹیٹس ایسے نہیں ہوتے کہ وہ علاج کرا سکیں. گورنمنٹ اداروں میں جاتے ہیں تو اتنا پین ہوتا ہے، اتنا انہیں ویٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر شاید صحیح ٹریٹمنٹ نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی ہائی ہو گئی ہیں ٹریٹمنٹ کاسٹ کہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں پھر اسی وجہ سے آپ کو دم درود والے اور یہ جو باقی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریویل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ علامات ظاہر ہونے تک جو ہے وہ لوگ علاج نہیں کرواتے ہیں. آپ کے نزدیک احتیاطی صحت یعنی پریونشن ہیلتھ کیئر کے لیے کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے پریونشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. پریونشن اسٹارٹ ہوتی ہے ویکسینیشن سے. آپ کو پتہ ہوگا کہ بچہ جب 1 دن کا ہوتا ہے تو اس کو BCG اور پولیو ویکسین لگتی ہے. اس سے آپ یہ بھی کمپیئر کر سکتے ہیں جب کووڈ آیا تھا، آپ دیکھیں پوسٹ ویکسین آنے کے بعد اور پری ویکسین سے پہلے ہیلتھ برڈن کتنا تھا. سو ویکسینز یا ارلی پریونشنز جو ہوتی ہے وہ آپ کی ڈیزیز کی ایکویٹی کو بھی کم کرتی ہے اور ہیلتھ برڈن کو بھی کم کرتی ہے. تو ہمیں ڈیفینیٹلی پریونشنز پہ زیادہ کام کرنا چاہیے. اور پریونشن ہی اگر آپ دیکھیں تو لیڈ کرتی ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہر پاکستانی کو بلکہ نہیں ہونا ہے، تو اس وجہ سے اسے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ استعمال کرنی ہے. سو اگر ہم پریونشنز کے اوپر کام کریں گے تو ہم یہ باقی ڈیزیز کو کیری ہی نہیں کریں گے. تو ڈاکٹر یاسر یہ بتائیے گا، کیا ہر فرد کو جو ہے ہر خاندان میں سال میں کم از کم 1 مرتبہ مکمل جو ہے وہ ہیلتھ چیک اپ کروانا ضروری ہوتا ہے ان کا؟ جی بالکل، کم از کم آپ کو 1 دفعہ، اور 40 ایئر سے جب آپ پلس ہو جائیں تو آپ کو بیسک جتنے بھی ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ضرور کرانے چاہیے، اور ایک مستند فزیشین سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے اس کو چیک آؤٹ بھی کروانا چاہیے. تو یہ کیوں کروانا چاہیے اور کیا سمجھتے ہیں کیا اہمیت ہے اس کی؟ جس طرح ہم نے شروع میں ڈسکس کیا ارلی ڈیٹیکشن. دیکھیں اگر آپ کو 40 سال یا 35 سال میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ڈائبیٹک ہیں، سو جب آپ 50 سال میں جائیں گے تو آپ کی وہ ہیلتھ جو آپ کی زندگی ہے اس کی کوالٹی امپروو ہو جائے گی. آپ مزید بیماریاں کیری نہیں کریں گے. ڈائبیٹک ایک سائلنٹ کلر ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈفرینٹ بیماریوں کو ساتھ لے کر آتا ہے. اچھا ڈاکٹر یاسر، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن کا جو رجحان ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سیلف میڈیکیشن بہت خطرناک ہے. ہمیں ایک پرسکرپشن مل جاتا ہے جو ہمارے دادا پر دادا کا ہوتا ہے اور اس کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلتے رہتے ہیں. سو سیلف میڈیکیشن از اے پوائزنس تھنگ. آپ کو ایک مستند ڈاکٹر یا فارماسسٹ کے مشورے کے بغیر کوئی بھی دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے. دوا خالی دوا نہیں ہوتی، وہ آپ کی ایج، آپ کی ویٹ، آپ کی کنڈیشن، آپ کی ہیلتھ کے حساب سے پرسکرائب کی جاتی ہے. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، AI کا دور ہے. لوگوں کو کوئی بھی بیماری ہو تو فوراً سے AI پہ سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو میڈیسنس وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں آنسر میں، وہ جو ہے اس کا یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. کس حد تک یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور ان لوگوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں AI کا ابھی تک کوئی ایسا ٹول نہیں موجود ہے دنیا میں کہ جو ڈاکٹرز کو ریپلیس کر دے. یہ تو بالکل اوتھینٹک چیز ہے. آپ AI بالکل یوز کریں، بٹ وہ یوز کریں میڈیسنس کے یوزیج کو بہتر بنانے کے لیے، دوسری ادویات سے ڈرگ انٹریکشن کو اوائڈ کرنے کے لیے، اس کی ڈوز پتہ کرنے کے لیے. لیکن سیلف میڈیکیشن کے لیے آپ اس کو بالکل بھی یوز نہیں کریں کیونکہ وہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے. اچھا، آپ کے نزدیک ایک جو ہے مستند فارماسسٹ کا جو کردار ہے وہ صرف دوائی فراہم کرنا ہے یا مریض کی رہنمائی بھی اس کی ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے میڈیسن کا جنرک پرسکرائب کر دینا، فار ایگزامپل سے پروفلاکساسن. اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ایک پرسکرپشن پہ 5 دوائیں ہوتی ہیں. سو فارماسسٹ کا کام شروع ہوتا ہے دواؤں کے آپس کے انٹریکشن بتانا. پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت ساری دوائیں ہم دودھ سے کھا لیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں اور اس کے اوپر دوا کھاتے ہیں پھر دودھ پی لیتے ہیں. سو وہ آپس میں انٹریکشن کر دیتی ہے. گریپ فروٹ سے کہ جوس سے انٹریکشن ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بتانا فارماسسٹ کا کام ہے کہ ڈرگ فوڈ انٹریکشن تو نہیں ہے، ڈرگ انٹریکشن تو نہیں ہے. اگر آپ کی اللہ نہ کرے کڈنی امپیئرڈ ہے، کڈنی خراب ہے، تو اس کے اندر ڈوزز کو کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے، یہ فارماسسٹ کا کام ہے. پھر بچوں کی ڈوزز الگ ہوتی ہیں، ایڈلٹ کی الگ ہوتی ہیں، اور جیریاٹرک جو پیشنٹس ہوتے ہیں جو ایجڈ ہو جاتے ہیں ان کی الگ ڈوزز ہوتی ہے. سو یہ فارماسسٹ کا کام ہے کہ وہ تمام ڈوزز کو ایڈجسٹ کرے. اچھا ڈاکٹر یاسر، یہ بھی بتائیے گا کہ ڈیجیٹل ہیلتھ اور ٹیلی میڈیسن پاکستان کے دور دراز جو علاقے ہیں ان میں صحت کی سہولیات کی بہتری کے لیے کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟
ہم بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. پاکستان کو ویل ان نیڈ ہے ڈیجیٹل سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کی. فارچونیٹ انف پوسٹ کووڈ ہم نے ڈیجیٹل سسٹم کو اڈاپٹ کیا, بٹ اس کی ابھی بھی اڈاپشن بہت ڈیلیڈ ہے. اور بالکل آپ کا پوائنٹ صحیح ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹاپ ناچ کنسلٹنٹ سٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, تو اگر دور دراز علاقوں کے اندر ٹیلی میڈیسن کے تھرو وہ پیشنٹ کا چیک اپ کر سکتا ہے اور اس کو دوائیں یا ٹیسٹ جو ہے وہ بتا سکتا ہے. سو اٹس اے نیڈ آف دا ٹائم فار پاکستان ایٹ دا مومنٹ. ڈاکٹر یاسر یہی بتائیے گا, کیا عوام اب آن لائن یا ٹیلی میڈیسن کے ذریعے علاج جو ہو رہا ہے اس پر اعتماد کر سکتی ہے, یا ابھی بھی مزید جو ہے وہ آگاہی کی ضرورت ہے؟ سو دیکھیں, ٹو بی ویری کینڈیڈ, اس پہ ریگولیشنز ابھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں. ہمیں ریگولیشنز کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, بٹ نیڈ موجود ہے. اور بس یہی چیز ہے کہ آپ نے اس کو کسی مستند جگہ سے کرانا ہے, کیونکہ بلیو می اگر آپ نارملی سوشل میڈیا کے تھرو کسی کو ٹیلی میڈیسن پہ جا رہے ہیں تو وہ ڈینجرس ہے. آپ کو کسی مستند اداروں کے ساتھ جو ٹیلی میڈیسن ایسوسیٹیڈ ہیں اس کے ساتھ آپ بالکل آپ کو جانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر یاسر یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں ذیابیطیز, بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں اور دائمی جو بیماریاں ہیں ان میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, اور کیا سمجھتے ہیں اس رجحان کو جو ہے روکنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں؟ دیکھیے, شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لوگ دوائیں کھانا چھوڑ رہے ہیں, اور وہ اس کی سب سے بڑی وجہ افورڈیبلٹی ہے. سو ون آف دا بگیسٹ ریزن یہی ہے کہ آپ کی جتنی بھی کرونک ڈیزیزز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. پھر دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لائف اسٹائل. ہمارا لائف اسٹائل آج سے 30-40 سال پہلے آپ چلے جائیں, لوگ گراؤنڈ میں بھی جاتے تھے, کرکٹ بھی کھیلتے تھے. اب جو میکسیمم ہمارا لائف اسٹائل ہے وہ گھر تک ہی محدود ہو گیا ہے. سو ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو بھی امپروو کرنے کی شدت سے ضرورت ہے, تاکہ یہ کرونک ڈیزیزز جو ہیں وہ ہمارے پاس سے کم ہوتی چلے جائیں. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ارلی ڈیٹیکشن. جیسے ہم نے کہا کہ آپ کو سال میں ایک دفعہ 40 سال کے بعد ڈیفینیٹلی اپنے تمام بیسک ٹیسٹ ضرور کرانے چاہیے. اچھا, کیا کہیں گے کہ خواتین کی صحت ماں اور بچے دونوں کے لیے جو ہے ہمارے معاشرے میں اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا ضروریات ہیں جن میں بہتری لانی چاہیے؟ دیکھیں, ایک بڑا مشہور پروورب ہے کہ آپ مجھے صحت مند مائیں دے دیں, میں آپ کو صحت مند جنریشن دے دوں گا. انفارچونیٹلی ہماری اس وقت خواتین 40-50 سال کے اندر میں تو بات بھی نہیں کہوں گا, آسٹیوپروسس, ریمیٹائڈ ایشوز, بیک پین, اس کے اندر بہت تیزی سے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پریویل کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر, یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ کیری ہو رہی ہیں. سو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ خواتین کو اپنی صحت کو ارلی ڈیٹیکشن کے اوپر کام کرنے کی بہت شدت سے ضرورت ہے. اور اگر وہ اس وقت جب ان کو ارلی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے, انہیں پتہ چل جاتا ہے وہ ڈائبیٹک ہیں, ان کو بلڈ پریشر ہے, تو اس کے مطابق ان کو اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا ہر چیز دوا ہے, دوا کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے, اور آپ کو اس طرف آنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو دوا کے علاوہ علاج ہے. بچوں کی جہاں تک بات ہے, سو بچوں کی تو آپ ویکسینیشنز کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. آئی نو کہ اس وقت پاکستان یا ایک آدھ کنٹری اور ہے کہ جس میں صرف پولیو رہ گیا ہے, باقی پوری دنیا سے وہ ایلیمنیٹ ہو چکا ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے ڈیزیز ہیں کہ جس کی اس وقت بھی ویکسینیشنز اویلیبل ہیں. تو اپنے بچوں کو پلیز ویکسینیشنز جو ہے وہ تھرو کرائیے, تاکہ ہم اس بیماریوں سے نکل سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہی بتائیے گا کہ عوام کو فیک میڈیسنز اور غیر معیاری جو ادویات ہیں ان سے بچنے کے لیے حکومت کو جو ہے وہ فارما انڈسٹری میں کیا جو ہے وہ چینجز لانی چاہیے, اور کون سے ایسے کام ہیں جن سے اوائڈ کرنا چاہیے؟ تو حکومت کیا سمجھتے ہیں کیا کردار ہونا چاہیے؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں, حکومت نے پچھلے کچھ عرصے میں کچھ اچھا کام کیا ہے. اگر میں ڈراپ کے لیول پہ کہوں تو وہ بار کوڈ کروا رہے ہیں تمام میڈیسنس کو. ونس وہ بار کوڈ ہو جاتی ہیں, آپ کے پاس اسمارٹ فون ہوتے ہیں, آپ اس کو گھر پہ بیٹھ کے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ فیک میڈیسن تو نہیں ہے, تو وہ انفارمیشن آ جائے گی. بٹ جب تک یہ ہوتا ہے اس وقت تک آپ کو چاہیے کہ آپ ایک مستند فارمیسی سے دوائیں خریدیں. دیکھیں, آپ ہمارے یہاں کیا شوق ہے, لائن میں لگ کے لوگ صرف ڈسکاؤنٹس کے لیے ان میڈیکل اسٹور سے دوائیں خریدتے ہیں جہاں پہ دھوپ, کنٹرول ٹمپریچر بھی نہیں ہوتا, فارماسسٹ بھی نہیں ہوتے. سو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی جگہوں سے دوائیں خریدیں کہ جو خود بیک اینڈ کے اوپر فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, ان کے اتھورائز ڈسٹریبیوٹر سے میڈیسنز لے رہے ہیں. ان لوگوں سے دوائیں نہ خریدیں کہ جنہوں نے نہ ٹمپریچر کنٹرول کیا ہوا اور نہ اوتھینٹک سورس سے دوائیں لے رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر یاسر, پروگرام میں وقت بہت کم رہ گیا ہے. اینڈ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں ہیلتھ میں جو ہے بہت زیادہ مسائل ہیں پاکستان میں. تو اگر آپ کو جو ہے وہ ایڈوائس دی جائے یا اصلاح کی جائے آپ سے کہ آپ ہیلتھ میں کیا چیز ہے جو متعارف کروانا چاہتے ہیں, تو آپ کون سی چیز ہے جس کو متعارف کروائیں گے یا آپ کروا چکے ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. سو دیکھیں, جو پہلے سیکنڈ کا جواب دے دیتے ہیں, ہم کرا چکے ہیں. ہم دوا ہیلتھ کیئر کے اندر پیشنٹس کو 3 آپشنز دیتے ہیں, جس کے اندر اس کے پاس 2 برانڈس آتے ہیں جس میں وہ افورڈیبل اپنی پروڈکٹ لے سکتا ہے. فار ایگزامپل ایکس میڈیسنز اس کو دی گئی, اس کے پاس 2 آپشنز موجود ہوتے ہیں, وہ کوئی بھی کاسٹ افیکٹو سولوشن لے سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا 10,000 کا آپ کا پرسکرپشن تھی,
وہ 8,000 اور 6,000 کی بھی ہو سکتی ہے، اور ڈریپ اپروو میڈیسن ہے، وہ ساری کی ساری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے اپرووڈ ہیں. جنرلی میں کیا چاہوں گا، میرا اپنا پرسنل پریفرنس یہی ہے کہ ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کے اوپر کام کریں، ڈیزیزز کو پہلے روکیں، اس سے پہلے کہ وہ پیشنٹ موسٹ ایکویٹی کے ساتھ ہاسپٹلائز ہو. ہمیں اس کو ارلی ڈیٹیکشنز اور پرائمری ہیلتھ کیئر کے اوپر کام کرنا ہے، اور اپنی آنے والی جنریشن کو مزید صحت مند بنانا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسر، آپ میرے شو میں آئے. پروگرام میں جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور آپ کو بہت شکریہ، بہت اچھا لگا، اور آپ نے بہت مفید اور قیمتی مشورے ہمیں دیے. ناظرین، ڈاکٹر یاسر ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اپنا ٹائم دیا اور مفید اور قیمتی مشورے ہمیں دیے. امید کرتی ہوں آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ آپ کے لیے مفید اور معلوماتی ثابت ہوا ہوگا. پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام میں، ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنی میزبان کنول جتوئی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.